अब्बासी खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद, इनका दौर था। उनके दरबार में एक बहुत सियाना दरबारी था कि अचानक उस दरबारी से गलती हुई और खलीफा मामून ने उसे दरबार से बर्खास्त कर दिया। वो सारा दिन बड़ा परेशान फिरता रहा कि एक सहरा में वो जाके खड़ा हो गया। चांदनी रात थी और वो सोचों में गुम खड़ा था। अचानक उसने देखा कि 70 ऊँटों की एक कतार आ रही है और उस ऊँटों पे कुछ लदा हुआ है, लेकिन बंदा जो है कोई सामने नहीं था। जब काफिला या वो ऊँट उसके सामने पहुँचे तो उसने आवाज़ दी कि कोई है। तो दरम्यान वाले ऊँटों में से एक लड़का सा वो लेटा हुआ था, वो उठ बैठा। उसने कहा कि हाँ मैं हूँ। तो दरबारी ने पूछा कि इस वक्त जो है वो किधर जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं गल्ला मंडी जा रहा हूँ। फिर दरबारी ने पूछा कि तुम्हारे ऊँटों पे क्या है? तो उसने बताया कि मेरे ऊँटों पर गंदम है। एक साइड की जो बोरी है वो गंदम की है और दूसरी साइड की जो बोरी है वो रेत की है। तो दरबारी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा रेत क्यों उठाई हुई है? तो उस लड़के ने कहा कि बैलेंस करने के लिए इधर गंदम है और परली तरफ रेत की बोरी है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद इसी तरह करते थे। वो एक तरफ गल्ला जो है ना वो लाते थे, दूसरी तरफ पत्थर या रेत बैलेंस करने के लिए। तो वो दरबारी कहने लगा कि यार तुम इतने सादा हो, 70 ऊँटों के बजाय तुम 35 ऊँट करते और दोनों तरफ गंदम जो है ना वो लाद देते, बैलेंस हो जाता। अभी तुमने 70 ऊँट जो है ना वो अपने साथ लगा रखे हैं, हालांकि दूसरी तरफ रेत है। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। लड़के ने कहा कि यार वाकई बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे वालिद इसी तरह करते थे, मैंने वालिद को देखा तो मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। तुम तो बड़े अक्लमंद हो और तुम्हारा रुतबा तो बहुत बड़ा होगा, मकाम बहुत बड़ा होगा, तुमने इतनी बड़ी बात बताई है। तो वो रूहान सी आवाज़ में कहता है कि जी रुतबा कहाँ, मुझे आज ही मामून रशीद ने दरबार से निकाल दिया है और अब मैं एक फारिग आदमी हूँ। वो लड़का कहता है कि दफ़ा हो बदबख्त, मेरे लिए कम अक्ल और ज़्यादा रिज़्क काफ़ी है। मैं कम अक्ल हूँ लेकिन रिज़्क मेरे पास ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोहतरम व्यूअर्स ने कहा कि आप पहले किस्सा सुनाते थे, वो स्टाइल अच्छा था। मैंने कहा चले आज उसकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। वैसे भी आप मेरी सारी जो है बहुत प्यारी और मोहतरम फैमिली हैं, तो मैं फरमाइश पूरी करता रहता हूँ। उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। और इस किस्से का मकसद ये है कि जो रिस्क है ना उसका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल गेट्स को निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से, अब बिल गेट्स आपके सामने है। रिस्क कमाएं, बहुत सारा कमाएं, बल्कि बहुत ज़्यादा कमाएं, ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें, अल्लाह की राह में खर्च कर सकें और कभी मौका मिले तो महमूद नियाज़ी को भी एक अच्छी सी और कड़क सी चाय पिला सकें। पहले आपको डेट बता दूं, आज 5 सितंबर है। दिन बड़ा खूबसूरत है जो है ना वो जुमे का। अल्लाह पाक जो है वो जुमे के सदके हमारी मुसीबतें कम करे। शायद आपके शहरों में भी रात को ज़लज़ला आया हो, शदीद झटके महसूस हुए हैं ज़लज़ले के, तो आप हमारे आमाल या सूरत हाल देख लें। एक तरफ सैलाब और दूसरी तरफ जो है ना वो ज़लज़ले। इसके अलावा आप जानते हैं कि कल जो है वो 12 रबीउल अव्वल है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स, दुनिया का सबसे नफीस शख्स, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन, जिसने आकर जो है वो दुनिया का नक्शा बदल दिया और जिसने आकर इंसानों पर रहम किया, बल्कि अल्लाह पाक ने इंसानों पर रहम किया और ऐसा शख्स, ऐसा पैगंबर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा। और हमारे लिए अगर कोई फ़ख्र भी ना हो तो ये फ़ख्र काफ़ी है कि हम उनके
امتی ہیں۔ تو کل 12 ربیع الاول ہے، ان کی آمد بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ ہم خبر نامہ ڈسکس کریں گے، خبر نامے کے بعد جو ہے وہ ہلکا پھلکا ویلاگ، آپ جانتے ہیں فارمیٹ ہمارا یہی ہوتا ہے۔ پانی کی مزید ریلیں جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ اس دفعہ جو زیادہ نقصان کر رہے ہیں نا، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، یعنی آپ نے سندھ کا نام نہیں سنا ہوگا، دریا سندھ کا۔ عموماً جو نقصان کرتا ہے نا ہمارے ہاں، وہ دریا سندھ کرتا ہے۔ اس دفعہ چونکہ بھارت کے مختلف پوائنٹس پہ ڈیم ہیں، تو ان ڈیموں نے جب پانی چھوڑا تو وہ ستلج اور چناب یہ بپھر گئے، اور ستلج اور چناب کو ہم نے کبھی بھی لفٹ نہیں کرائی، یعنی ہمیں کبھی امید ہی نہیں رہی کہ یہاں پہ پانی آئے گا اور اتنا زیادہ پانی آئے گا۔ اس دفعہ ستلج اور چناب جو ہے وہ شہروں کو ڈبو رہے ہیں، یہاں پہ خطرناک طغیانی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ آگاہ بھی کر دیا تھا، لیکن ہماری تیاری نہیں ہے۔ حسب معمول آپ کو پتہ ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 38 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ سرکاری اعداد و شمار پہ آپ نے نہیں جانا، یہ جعلی ہوتے ہیں، یہ دور دراز کی بستیوں میں نہیں پہنچ سکتے، اور کہیں پہ 10 گھر ہوتے ہیں، کہیں پہ 50 گھر ہوتے ہیں۔ میں ایسے جو ہے نا وہ کچے کے علاقوں سے واقف ہوں، کیونکہ میرا تعلق بھی میاں والی سے ہیں، کہیں پہ 2 گھر ہیں، کہیں پہ 4 گھر ہیں، دور دور گھر ہوتے ہیں، تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ مستند نہیں ہوتا۔ اب آگے دیکھیں 4000 دیہات جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یعنی اس سے بہت زیادہ ہوں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ دیہات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ہے نا جو بڑے بڑے ہوں، جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ڈیرے بنا رکھے ہوتے ہیں زمینوں میں، ان کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ بہرحال اسی طرح انڈیا میں بہت زیادہ سیلاب ہے، خاص کر جو انڈین پنجاب ہے۔ میں آپ سے اکثر کہہ چکا ہوں آبی جاریت ایک بات فیکٹ ہے، انڈیا اور ہماری مخالفت ہے، دشمنی ہے، یہ تو فیکٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا پانی کا کیا کرے؟ اپنے شہر ڈبو دے، انہوں نے ڈیم اس لیے بنائے ہیں، ڈیم توڑوا دے، ڈیم ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، ان کا کوئی ڈیم ٹوٹ گیا تو بہرحال وہاں پہ بھی صورتحال کافی خراب ہے۔ لیکن ایک بات میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جو ان کے بڑے بڑے اداکار ہیں، وہ کوئی کہہ رہا تھا میں نے ایک دیہات اپنے ذمہ لے لیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میں نے 200 گھر اپنے ذمہ لے لیا۔ بڑی اچھی بات ہے، پاکستانی کرکٹرز ہو گئے، پاکستانی اداکار ہو گئے، جس ملک کی وجہ سے ان کو اتنے زیادہ پیسے ملے، وہ بھی میدان میں آئیں اور لوگوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں۔ بہرحال انڈینز اداکار جو ہے کافی میدان میں ہیں اور بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ برطانیہ نے 45 کروڑ 40 لاکھ روپے کی امداد دی ہے، اور یہ امداد ہے صرف سندھ کے لیے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے آج رات کپیاں کھلیں گی، چیئرز کر کے اور ٹھک کر کے بٹن کھلیں گے۔ سندھ کا آپ کو پتہ ہے، سندھ جو ہے نا وہ یعنی کرپشن کا گڑھ ہے، آپ کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، فوج کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے، رینجرز کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ یعنی سرکاری ملازم ہونا اور وہ کراچی میں ہو یا کوئٹوں میں ہو تو وہ کروڑ پتی ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے وہ جو ملازم ہوتا ہے، کیونکہ ادھر کھلی ولی پروگرام اتنا زیادہ ہے۔ بہرحال یہ برطانیہ نے ان کو دیے ہیں، آج کپیاں کھلیں گی، شرجیل میمن لوگ گلاس ٹکرائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے، یہ ٹرک کی بتی ہے کہ پاکستان کے 5 دوست ممالک 29 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ میں چھوٹا سا تھا، میرا خیال ہے نرسری میں پڑھتا تھا، اس وقت کچھا بھی نہیں پہنتا تھا، جب سے یہ ہم سن رہے ہیں کہ قطر، کویت، سعودیہ، آذربائیجان اور عرب امارات 29 ارب ڈالر جہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 سال، یعنی پہلے ہو گئی امپورٹڈ حکومت، اس کے بعد ہو گئی انو کی حکومت، انوار الحق کی، پھر اس کے بعد یہ مینڈیٹ چوری والے آ گئے، 1 روپیہ باہر سے نہیں آیا۔ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا اوپر سے جہاز گزریں گے، ریالوں کی بوریاں الٹیں گے، اس کے علاوہ ڈالرز پھینکیں گے، اور آپ بھاگ بھاگ کے ان کو پکڑیں گے۔ ہم انتظار کر کے یعنی وہ جنگل پانی کے لیے بھی گئے تو اوپر ہی دیکھتے رہے، لیکن کوئی جہاز نہیں آیا، نہ کوئی ڈالر گرے، نہ کوئی ریال گرے، SIFC بن گئی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ اب یہ 29 ارب ڈالر بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ 78 سال سے شیر آیا ہم سن رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں قبرستانوں کی طرف، خواب سے جا کے، لوگ ادھر سے بھی آئے تھے آنکھوں میں خواب سے جا کے 1947 میں، وہ بھی چلے گئے، اور لوگ بھی جا رہے ہیں، تو ان کی باتیں سن کے دنیا جا رہی ہے۔ بہرحال اب یہ 29 ارب ڈالر آپ نے تیار رہنا ہے۔ سینیٹر
مشتاق احمد کیا کلاس کا بندہ ہے یار یہ، حالانکہ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، لیکن چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جماعت اسلامی کو اچھا نہیں لگتا، جماعت اسلامی چابی والا کھلونا ہے، جماعت اسلامی اب ان سے دوری اختیار کر گئی ہے۔ ان کا تازہ کمال کیا ہے؟ تازہ کمال یہ ہے کہ یہ مراکش پہنچ گئے ہیں، 150 کشتیوں کا غذائی قافلہ وہ بڑھ رہا ہے غزہ کی جانب۔ ابھی ان کو جو ہے نا اجازت نہیں ملی، لیکن یہ اس قافلے میں شامل ہیں، فلوٹیلا میں شامل ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس عمر میں سمندر کا سفر بڑا عجیب سا ہوتا ہے، کشتیوں کا تھکا دینے والا۔ بہرحال ہم سینٹر مشتاق کو جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی یوٹیوب فیملی کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں کہ بلوچ خواتین کا معاملہ ہو وہ پہنچ جاتے ہیں، بارش ہو وہ پہنچ جاتے ہیں، ہر انسانی حقوق کے معاملے میں وہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارا ان کو سلام ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اسمبلی کے باہر جو ہے نا اسمبلی لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ علامتی طور پہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں۔ تو آج وہاں پہ جو ہے وہ قیدی وینیں پہنچائی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج آپریشن جب عدم اعتماد ہو رہی تھی تو اس وقت بھی قیدی وینیں پہنچائی گئیں، آج بھی وہاں پہ قیدی وینیں جو ہے وہ پہنچائی گئیں، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ جس دن لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا نا، پی ٹی آئی کی قیادت بہت ڈرتی ہے، یقین کریں بہت ڈرتی ہے۔ گرفتار ہو جائیں سارے، علی مین گنڈاپور بھی گرفتار ہو جائے، پوری کابینہ گرفتار ہو جائے، سارے ایم این اے گرفتار ہو جائیں، کیا ہوگا؟ یعنی جرنیل مرچ اور نمک لگا کے بندہ کھا جاتے ہیں، کھاتے تو نہیں ہے نا بندہ۔ وہ عمران خان کے آکسفورڈ کے پڑے ہوئے 2 بھانجے گرفتار ہوئے، 6-7 دن جیلوں میں رہے اور پھر ضمانت ہو گئی ان کی، حالانکہ ان ججوں نے ضمانت دے دی۔ تو کیا ہوگا اگر سارے گرفتار ہو جائیں؟ بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت آپ کو پتہ ہے، محمود خان اچکزئی نے جو ہے وہ 8 ستمبر کو وہ اعلان کیا ہے جو ہے نا اس کا ہڑتال کا، کہ پورا جو بلوچستان ہے اس کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا 8 ستمبر کو، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اگر ہم وی لاک کی جو ہے نا وہ بات کریں، 5 اگست کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 5 اگست کو جو ہے وہ تحریک پیک پہ ہونی چاہیے۔ 5 اگست کو لوگ نکلے بھی تھے، بالکل نکلے تھے، احتجاج ہوا تھا۔ اب انکشاف ہوا ہے کہ 5 اگست کو کچھ لوگ گئے ہیں جو اس ملک کے چاچے مامے لگتے ہیں، جو اس ملک کے جو ہے وہ مالک بنے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے پاس گئے اور انہوں نے عمران خان کو آفر کی کہ جی وہ چپ کر کے یہ ملک چھوڑ جائیں، کیونکہ بڑی مشکل سے ہم نے یہ ملک فتح کیا، ہم نے ہٹلر کے ساتھ لڑائی کی، ہم نے جوزف اسٹالن کے ساتھ لڑائی کی، ہم نے جو ہے وہ ونسٹن چرچل کے ساتھ لڑائی کی، بڑی خون ریز لڑائی ہوئی، اس کے بعد ہم نے یہ ملک فتح کیا اور یہ ملک ہمارا ہے، اور قائد اعظم یہ ملک ہمارے نام انتقال کرا کے گئے تھے۔ دی ہیل آر دے جو کہہ رہے ہیں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو، جس کے پیچھے سب سے زیادہ لوگ ہیں، جس کی پارٹی دنیا کی 6ٹھی یا 7ویں بڑی پارٹی ہے، کہ جی وہ ملک چھوڑ جائے، پھر وہ آفر کر رہے ہیں کیوں ملک چھوڑ جائے؟ کسی کے باپ کا ہے، کسی کے دادے کا ہے، آپ نے پکڑنا تھا پکڑا ہوا ہے، آپ نے 300 کیس بنانے تھے بنائے ہوئے ہیں، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ ملک آپ سے نہیں چل رہا، ملک آپ نے بیڑا گرک کر دیا ہے، معیشت کا، سیاست کا، ہر چیز کا، صحافت کا، عدالت کا، ہر چیز کا بیڑا گرک کر دیا ہے، اور بھاگ بھاگ کے آپ جاتے ہیں جو ہے نا وہ عمران کی طرف۔ بہرحال یہ مارکیٹ میں نئی تھیوری آئی ہے کہ عمران خان کو آفر کی گئی۔ اب عمران خان گرفتار ہو گئے، پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی، 10 سال سزائیں ہو گئی۔ اب جو مزاحمت کی علامت بن کر آئیں وہ آئیں علیمہ خان، یعنی علیمہ خان جو اڈیالہ کے باہر کسی کچی دیوار پہ بیٹھی ہوتی ہے نا تنہا، تو وہ سینے چیر دیتی ہے، وہ دل چیر دیتی ہے سسٹم کا، لوگوں کا، اور یہ پھر جتنے سارے دلیر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، یعنی جتنے دلیر یہ ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ یہ کتنے دلیر ہیں۔ بہرحال جی علیمہ خان پہ آج ایک پری پلانڈ اور مکمل پلاننگ کے تحت حملہ کرایا گیا، کیونکہ علیمہ خان وہ باز نہیں آ رہی، علیمہ خان مزاحمت کر رہی ہیں، علیمہ خان عمران خان کا جو پیغام ہے وہ جیل سے اندر جاتی ہیں باہر لاتی ہیں اسی طرح بتا دیتی ہیں، کیونکہ گنڈاپور کی طرح علیمہ خان کی مونچھیں نہیں ہیں، گنڈاپور کی طرح جو ہے نا وہ علیمہ خان کے بال نہیں ہیں، گنڈاپور تو گنڈاپور ہے نا،
وہ تو نہیں جو ہے نا پیغام دے سکتا. علیمہ خان باہر پیغام لاتی ہیں, نام بتاتی ہیں, ان پہ آج حملہ کرایا گیا اور ان کو جو ہے نا ان کے چن کے قریب, ٹھوڑی کے قریب جو ہے وہ ان کو انڈا جو ہے نا مارا گیا, جو ان کو لگا اور ان کی چادر پہ جو ہے وہ بکھر گیا. یہ بالکل پری پلان تھا. گاڑی تیار تھی, پولیس تیار تھی. وہ جو 2 خواتین تھیں لگڑ, جن کا شجرہ نسب بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس خاندان سے تھیں, کس نے بھیجی تھی. بہرحال وہ 2 نامعلوم خواتین کو پولیس نے گاڑی میں بٹھایا, ان کو راستہ دیا اور وہ نکل گئیں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جو نمبر سامنے آیا ہے وہ نمبر ہے سوزوکی آلٹو کا. وہ سوزوکی آلٹو کا نمبر ہے جس میں وہ خواتین تھیں جنہوں نے حملہ کیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ گاڑی کیا تھی؟ وہ گاڑی جو ہے نا وہ ہونڈا تھی. وہ جو RV یا RB ہوتی ہے وہ گاڑی تھی سفید رنگ کی. رجسٹریشن اور گاڑی کا نمبر اور یہ کون کرتے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, بہت اچھی طرح پتہ ہے. اب علیمہ خان ہٹ لسٹ پہ آ گئی ہیں, ریاست بپھر گئی ہے. کل آپ کو سنایا تھا نا پچھلا ویلاگ, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, کہ آئی ایم دی اسٹیٹ. فرانس کا بادشاہ کہتا تھا آئی ایم دی اسٹیٹ, میں اسٹیٹ ہوں. یہاں بھی وہی ہیں. اب بات انڈوں تک آ گئی ہے. اس سے بہتر ہے معافی مانگ لیں. بڑیاں بڑیاں مچھاں تے بڑے بڑے بلے تے بڑے بڑے کتے تے بڑے بڑے بیلٹ تے ٹنڈٹی ٹینشن تے یہ تے بڑے بڑے نغمے تے سائر علی بگا تے توپاں تے ٹینک انڈے مروا رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ چل نکلا نا, یہ پھر پی ٹی آئی تو بہت زیادہ ہے, پی ٹی آئی کے لڑکے تو بہت زیادہ ہیں. اگر نون لیگ نے کروایا, کیونکہ جو پنجاب پولیس ہے وہ ان کی لونڈی ہے, وہ ان کے جوتے صاف کرتی ہے. حلال کی تو پنجاب پولیس کھاتی نہیں ہے. حلال کی کھائیں تو ان کو ٹٹیاں لگ جاتی ہیں یا الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال علیمہ خان پہ آج حملہ ہوا ہے. نامعلوم حملہ تھا اور نامعلوموں کا پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ پتہ ہے. اور علیمہ خان اس وقت بات کون سی کر رہی تھی کہ باجوڑ میں کسی طور پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. گنڈا پور کو سخت پیغام دے رہی تھی. اور پھر آپریشن, آپ کو پتہ ہے آپریشن سے ڈالر نکلتے ہیں, ڈالر سے آپریشن نکلتا ہے. ڈرون حملوں پہ بات کر رہی تھی کہ ڈرون حملے جو ہے نا وہ بند کروائے علی امین گنڈا پور. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ANP والے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ختم کرنے کے لیے باجوڑ میں خواہ مخواہ آپریشن شروع کرا دیا گیا, ڈرون حملے شروع کرا دیے گئے. جب علیمہ خان نے اس کا نام لیا تو علیمہ خان پہ حملہ ہو گیا. علیمہ خان جو ہے وہ مزاحمت کی علامت بن گئی ہیں. ریاست بپھر چکی ہے, ریاست پاگل ہو گئی ہے, ریاست نے کپڑے پھاڑ دیے ہیں, ریاست نے چڈی اتار دی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ ہمارے اعصاب پہ بھاری پڑ رہی ہے. بہرحال یہ مل ملا کے ہوا ہے. ہر کسی کو پتہ ہے پاکستان میں ہر کوئی سیاںا ہے, ہر کسی کے پاس پہلے جو ہے نا 2 وہ شکلیں دیکھیں ان صحافیوں کی جو ہریس کر رہے ہیں علیمہ خان کو. یعنی اس کی وہ آپ طیب بلوچ کی شکل دیکھیں, وہ وجوں, وہ مسلی, وہ پتہ نہیں مسلی ہے کہ کیا ہے, یعنی وہ ہریس کر رہا ہے. وہ جس طرح چڑھ کے آ رہا ہے علیمہ خان پہ, جس طرح مائک ان کے منہ میں دے رہا ہے. علیمہ خان کوئی پبلک آفس ہولڈر ہیں, کوئی منسٹر ہیں, کوئی جو ہے نا وہ سیاسی پرسنالٹی ہیں. آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ وہ پال رہی ہیں. یہ کام بندہ کرتا ہے جو ٹیکس کے پیسے پہ پال رہا ہو, جو سرکاری ہو. پرائیویٹ بندے کے ساتھ کوئی صاحب اس طرح نہیں کر سکتا, وہ بھی طیب بلوچ جیسا, جس سے مطیع اللہ جان نے نالج کے سپیلنگ پوچھے ہیں اور اس کو نالج کے سپیلنگ نہیں آتے تھے. شیشے میں ذرا جا کے جو ہے نا وہ اپنی شکل دیکھ لے طیب بلوچ. مجھے پی ٹی آئی والوں پہ بڑا غصہ آیا کہ طیب بلوچ کو وہاں پہ انہوں نے استری کیوں نہیں کیا جس طرح وہ ہریس کر رہا تھا. بہرحال یہ جانے مانے ٹوٹ ہیں. آج کل ٹوٹوں کی موجیں ہیں, ان کو اولاد بھی کہہ دی ہے کہ پاپا اب ٹوٹ ہے نا. یعنی یہ سارے ٹوٹوں کی موجیں ہیں, یعنی پیسہ, گاڑیاں, سارا کچھ ان کی موجیں ہیں. بہرحال جی علیمہ خان پہ یہ 2 حملے کرائے گئے, ایک صحافیوں کے ذریعے اور ایک ان کو جو ہے وہ انڈا مارا گیا. لیکن علیمہ خان نے کیا کیا, آپ کو وزیر آباد یاد ہوگا, وزیر آباد میں عمران خان کو گولیاں لگ گئیں. ان کی جو ہے نا وہ شلوار پہ خون لگا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گاڑی کے جو ہے نا وہ کنٹینر کے وہ آئے دروازے پہ اور انہوں نے کیا کیا, ایک تو ان کے چہرے پہ وہی قاتل مسکراہٹ تھی اور دوسرا یہ اشارہ تھا
یہ اشارہ علیمہ خان کو انڈا جو ہے نا وہ چہرے پہ لگا. بالکل وہاں پہ ظاہر ہے کھلبلی مچنی تھی, کارکنوں میں کھلبلی مچ گئی, انہوں نے پیچھے کیا. وہ ماسک والی جو ہے وہ خواتین تھیں, یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ان خواتین کا دھندا کیا ہے, وہ خواتین کس نے بھیجی تھی, اور جو ہے نا بہرحال وہ بالکل کمپوزڈ رہیں, وہ بالکل جو ہے نا گھبرائی نہیں, وہ مسکراتی رہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ آپ بیٹھے رہیں, اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی. اب میں آپ کو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتاتا ہوں. علیمہ خان اڈیالہ جیل سے آئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اندر عمران خان جو ہے وہ پھر گرجا ہوگا, برسا ہوگا, اس نے نام لیے ہوں گے. اس کی وہ جو اٹینشن تھی اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اس کو کنورٹ کرنے کے لیے یہ کام کرا دیا گیا. ابھی علیمہ خان نے پوری بات نہیں کی تھی, ابھی علیمہ خان نے پورا پیغام نہیں دیا تھا, ابھی صرف ڈالری جنگ کی بات ہوئی تھی کہ ان کو انڈا مار دیا گیا. اب سارے سوشل میڈیا پہ یہ بحث ہے, نیشنل میڈیا پہ یہ بحث ہے. رات کو ٹوٹ آئیں گے, وہ کہیں گے علیمہ خان پہ بشرا بی بی کے لوگوں نے حملہ کیا, وہ کہیں گے علی امین گنڈاپور کے لوگوں نے حملہ کیا, وہ کہیں گے کہ ان کی آپس میں ٹسل ہے, وہ کہیں گے ان کی آپس میں پھوٹ ہے. کوئی شیر افضل مروت کے متھے لگائے گا, کوئی کسی کے متھے لگائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نامعلوم کا دل یہ تھا کہ عمران خان کا جو پورا پیغام ہے وہ علیمہ خان نہ بتا سکیں, نام نہ لے سکیں, کیونکہ نام لینے سے بعض لوگ تتے توے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چڑ 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 کی آواز آتی ہے. جب آپ توے پہ بیٹھے نا یا گوشت ڈالیں تو وہ چڑ چڑ کی آواز آتی ہے, وہ پھر ساری رات جو ہے نا وہ برنال لگاتے رہتے ہیں, ٹکوریں کرتے رہتے ہیں برف سے جب عمران خان نام لیتے ہیں. تو بہرحال وہ اسی طرح جو ہے وہ مسکرائی ہیں, اور وہ خان کی بہن ہے. آج حفیظ اللہ نیادی نے بھی چول ماری ہے, اور جو ہے نا اخبار میں ایک کالم لکھا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے پی ٹی آئی بنائی, میں نے عمران خان کو بنایا, میں نے یہ کیا. یہ حفیظ اللہ نیادی, اس کو نون لیگ والے دوسری دفعہ دال دے دیتے ہیں, لیکن گھر والے حفیظ اللہ نیادی کو دوسری دفعہ دال نہیں دیتے. لیکن بہرحال یہ بھی کالم لکھتا ہے جنگ میں. اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہونے تھے, یعنی عمران خان کس طرح اعصاب پہ سوار ہے, وہ آج کینسل کر دیے گئے ہیں, کیونکہ کتے بھونکنے تھے پولنگ سٹیشنوں پہ, اور لوگوں نے پیشاب کرنا تھا ان کی جو ہے نا وہ بکسوں پہ. کس نے جانا تھا؟ یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو پانڈے کی طرف, جس طرح پانڈے ہیں نا جن کو خطرہ ہے ختم ہونے کا, چین بڑی کوشش کر رہا ہے, بڑے پیسے لگا رہا ہے کہ پانڈوں کو بچایا جائے. ادھر ہمارے جرنیل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنے پیسے لگا رہے ہیں کہ ان کو بچایا جائے. یہ بھی پانڈوں کی طرح ختم ہو رہے ہیں. نون لیگ بھی ختم ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی ختم ہو رہی ہے پانڈوں کی طرح. ادھر چین پیسے لگا رہا ہے, ادھر جرنیل پیسے لگا رہے ہیں. اب انہوں نے ضمنی الیکشن ملتوی کر دی ہیں. کون لڑتا ضمنی الیکشن؟ کون جاتا؟ کس نے ووٹ ڈالنے تھے؟ اور اگر ضمنی الیکشن ہو جاتے, پی ٹی آئی کا بندہ لیتا 1 لاکھ ووٹ اور نون لیگ کا امیدوار لیتا 100 ووٹ, تو جیتنا تو نون لیگ نے تھا, کیونکہ نوٹیفکیشن تو تیار ہوتا ہے جی ایچ کیو میں, فارم 47 تیار ہوتا ہے جی ایچ کیو میں, جاری وہ کرتے ہیں. یعنی میں کئی دفعہ پہلے بھی آئیڈیا دے چکا ہوں کہ جو ہمارے جرنیل ہیں, بڑے محترم ہیں, بڑے سیانے ہیں, بڑے فلاسفر ہیں, اب وہ آئین میں جو 27ویں ترمیم کروا رہے ہیں نا, اس میں وہ ترمیم کرائیں کہ جو الیکشن کا رزلٹ ہوگا وہ جی ایچ کیو ایشو کیا کرے گا. یعنی سارے لوگ جی ایچ کیو کے جو ہے نا وہ سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں, جس دن الیکشن ہو مغرب کے بعد وہ ایک فوجی جو ہے وہ نام پڑھے کہ یہ فلاں حلقے سے فلاں جیت گئے, فلاں حلقے سے فلاں جیت گئے, وہاں پہ 340 سیٹیں یا 350, آدھے گھنٹے میں وہ ادھر سے رزلٹ آؤٹ کریں, اور موجہ نہ خرچہ, نہ پریزائڈنگ آفیسر, نہ ڈبے, نہ ساوے, نہ چٹے, نہ انگوٹھے, نہ سین, نہ لینا, نہ سیکیورٹی, کچھ ہی نہیں بالکل. یعنی وہاں سے اعلان کریں. بہرحال جی اب حکومت وہاں سے بھاگ گئی ہے. پہلے تو حکومت نے منتیں کی, منتیں کروائیں کہ جی پی ٹی آئی وہ الیکشن میں حصہ لے, بڑی ایکٹیویٹی ہوگی, بڑی جو ہے نا جلوس ہوں گے, پی ٹی آئی کو موقع ملے گا. کدھر موقع ملنا تھا؟ عمران خان کا فیصلہ پھر آپ جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی, عمران خان نے نہ سارے نہ پے ہوئے. تو عمران خان نے
کہا تھا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا. اب شکر ہے سیلاب آیا. یہ حکومت کہہ رہی ہے شکر ہے، میں نہیں کہہ رہا. حکومت نے کہا کہ شکر ہے سیلاب آیا، ہمیں پتلی گلی سے نکلنے کا موقع ملا، اور انہوں نے ضمنی الیکشن جو ہے پتلی جتنے بھی تھے 9 تھے 10 تھے 11 تھے وہ جو ہے ملتوی کر دی ہیں کہ ویسے بھی کوئی نہیں آئے گا، ووٹ کس نے ڈالنے، اور ہم رات کو کیسے دکھائیں گے کہ جی 1.5 لاکھ ووٹ لے لیا نون لیگ کے امیدوار نے، آئے گا کوئی نہیں. تو بہرحال یہ جو سسٹم ہے نا جو مرضی ہے کر لے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چیز جعلی ہو نا، جو چیز جھوٹی ہو، جس کی بنیاد ہی نہ ہو، وہ ڈیوریبل نہیں ہوتی، وہ پائیدار نہیں ہوتی. عمران خان حق پہ ہے، عمران خان سچا ہے، عمران خان الیکشن جیت چکا ہے، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے جیت چکا ہے، نون لیگ سے جیت چکا ہے، پیپلز پارٹی سے جیت چکا ہے. یہ سارے 2 نمبر ہیں. آپ روزانہ خواجہ آصف کی نہیں سنتے، خواجہ آصف کیا بکواس کرتا ہے. یعنی خواجہ آصف کے ساتھ اسی دنیا میں ریحانہ ڈار کی بد دعائیں خواجہ آصف کی روزانہ پینٹ اتارتی ہیں، روزانہ ٹی وی پہ آگے گندا ہوتا ہے. اس عمر میں بندے کی 75 سال عمر ہو، بندہ ایک عورت کی سیٹ پہ قبضہ کر لے اللہ کے 99 ناموں کے سامنے، اور پھر بدماشیاں کرے اور پھر تقریریں کرے. یہ صرف نون لیگ والے کر سکتے ہیں دنیا میں، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ صرف نون لیگ والے کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.